बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इस्तिस्लाह और मसालिह मुरसला की क्लासेस हमारी जारी थी और मकासिद शरीयत कोर्स की हमारी आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 18 है। आज की क्लास में हम दूसरी फसल जो थी इस्तिस्लाह और मसालिह मुरसला, उसके छठे नुक्ते को देखते हैं और उसके बाद फिर ये 7वां नुक्ता आएगा। तो छठा नुक्ता उस दूसरी फसल में है इस्तिलाही अल्फाज की तारीख, यानी इस्तिस्लाह और मसालिह मुरसला के हवाले से अगर फुक़हा के इस्तेमालात को देखा जाए कि इस किस्म के मफ़हूम के लिए उन्होंने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो एक तारीखी तौर पर मुख्तलिफ अल्फाज हमारे सामने आते हैं। फ़िक़ही कुतुब और फुक़हा की आरा को देखने से मालूम होता है कि इस हवाले से सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ था वो राय है, अर्राई। और राय को इस्तेमाल करने वालों को अहलुल हदीस के मुकाबिल में अहले राय शुमार किया जाने लगा था। अहले हदीस उन हज़रात को कहा जाता था जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ नुसूस के अल्फाज तक महदूद होता था और वो नुसूस के मकासिद में, उनकी इल्लतों में, उनके मानी में गौर व खोज नहीं करते थे। और उनके मुकाबिल में अहले राय उन हज़रात को कहा जाने लगा जो नुसूस में गौर व फ़िक्र से काम लेते थे और उनके मकासिद, मानी, इल्ल की तलाश में रहते थे। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो राय इस्तेमाल हुआ, और राय जो है ये दर हकीकत फ़िक़्ह के अंदर इज्तिहाद के माने में इस्तेमाल होता था कि शरीयत के कवाइद और मकासिद को मद्देनज़र रख कर क़ियास और इज्तिहाद करना, ख्वाह वो जो है वो अशबाह और नज़ायर की बुनियाद पर हो या एक क़ियास को छोड़कर किसी मसलहत की बुनियाद पर दूसरी राय इख्तियार करनी हो। बहरहाल नस मौजूद हो तो उस सूरत में राय का क्या इस्तेमाल है, नस मौजूद ना हो तो इस सूरत में क्या होगा, या राय से नस को खास कर देना या उसमें किसी किस्म की तावील वगैरह कर देना। तो बहरहाल इस पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो राय का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मनक़ूल है कि भाई उन्होंने भी इराक़ की ज़मीनों को या जो है फ़ातिहीन के दरमियान में तक़सीम नहीं किया था, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी राय और इज्तिहाद से काम लिया था। तो बहरहाल सबसे पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ वो राय था। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तिहसान का इस्तेमाल हुआ था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इन्हें सबसे पहले इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया था, इस्तिहसान का लफ्ज़, कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की एक शूरा थी और वो अपने असहाब के साथ मुनाक़शात और मबाहिसे करते थे। तो उन मुनाक़शात के दौरान कोई मसले में अगर क़ियासी हुक्म के अंदर जो है हद से ज़्यादा मुशक्क़त या हर्ज होती, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उसके मुकाबिल में किसी शरीयत के दीगर उसूलों को मद्देनज़र रखकर आदल, हिकमत, मसलहत और मकासिद शरीयत की बुनियाद पर कोई दूसरी राय इख्तियार करते और फरमाते अस्तहसिनु कज़ा व कज़ा। तो इस्तिहसान का लफ्ज़ हनफिया इमाम सामने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो भी तकरीबन मसलहत का यानी कि उन्होंने मसलहत को मद्देनज़र रखकर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल शुरू किया था। तो इस हवाले से दूसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तिहसान है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने भी इस्तिहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मालिकिया ने। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है, वो फरमाते थे कि अल इस्तिहसानु तिस्अतु अअशारिल इल्म। ठीक है, कि फरमाते थे कि वो इल्म के 10 हिस्सों में से 10वां हिस्सा समझ लीजिए या 9वां हिस्सा जो है वो इस्तिहसान को वो शुमार करते थे। बहरहाल तो ये दूसरी राय थी। तीसरी फिर उसके बाद तीसरा मरहला आता है मसालिह मुरसला के लफ्ज़ का। मसालिह मुरसला का जो लफ्ज़ है ये सबसे पहले फुक़हाए मालिकिया ने इस्तेमाल किया था। फुक़हाए मालिकिया ने ख़ासकर जब देखा कि अगर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल, कोई ऐसा वाक़या सामने आता है कि जिसमें नुसूस भी मौजूद नहीं है, शरीयत के नुसूस नहीं है और वहाँ पर कोई ऐसे कवाइद क़ियासिया भी वहाँ पर लागू नहीं हो सकते, यानी कवाइद क़ियासिया के साथ भी उनका ताल्लुक नहीं है,
ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس جیسے مشابہ اور اشباہ و نظائر کے مسائل ہے کہ جن پر کہ ان جیسا حکم ان صورتحال میں لاگو کر سکے. تو اس طرح کی صورتحال میں فقہائے مالکیہ نے مصالح اور مقاصد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ جاری کرتے تھے، اور ان کا نام انہوں نے رکھ دیا مصالح مرسلہ. ٹھیک ہے، تو یہ مصالح مرسلہ کا لفظ فقہائے مالکیہ نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا، اور فقہائے مالکیہ نے استحسان کو مصالح مرسلہ کے ضمنی طور پر ذکر کیا کہ استحسان مصالح مرسلہ کی ایک ضمنی قسم ہے. پھر چوتھے مرحلے میں جو لفظ استعمال ہوا وہ المناسب اور مناسب مرسل تھا، کہ فقہاء اصول فقہ میں جب یہ اسلوب ایک طور پہ سامنے آنے لگا، مقاصد اور مصالح کا موضوع اور استحسان کا موضوع کچھ نہ کچھ سامنے آنے لگا، تو پھر علماء نے مناسب کا لفظ استعمال کیا. مناسب کو وہ حکمت، علت اور مصلحت کے لیے بولتے تھے، اور مصالح مرسلہ کے لیے مناسب مرسل کا لفظ استعمال ہونے لگا. پھر اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں امام غزالی رحمہ اللہ آئے، اور انہوں نے اپنی کتاب المستصفیٰ کے اندر جدید اصطلاحات استعمال کیے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا استحسان کے مقابل میں استصلاح. ٹھیک ہے، اور استصلاح کا مطلب وہ وہی لیتے تھے کہ مصالح مرسلہ کے قاعدے کو بنیاد بنا کر کوئی حکم جاری کرنا، وہ اس کو استصلاح کا لفظ استعمال کرتے تھے. یہ بھی مصدر ہے مصلحت سے. تو یوں اس مرحلے تک جو ہے تقریباً استحسان کو ان سب حضرات نے استحسان کو مصالح مرسلہ کے ضمن میں ذکر کیا تھا. ایک اور لفظ حنفیہ کے ہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست شرعیہ. سیاست شرعیہ میں بھی تقریباً استحسان اور مصلحت کو مد نظر رکھ کر جو ہے احکامات بتائے جاتے ہیں، اور اس لفظ کا زیادہ تر استعمال عقوبات اور تعزیری سزاؤں کے اندر ہونے لگا. سیاست شرعیہ کہ مثلا اگر کوئی ایسا جرم ہو جائے کہ جس جرم میں تعزیری سزا ہو، تو چونکہ تعزیری سزا حاکم اور قاضی کے ثوابدید پر ہوتی ہے، تو قاضی اور حاکم جو ہے وہ دیکھے کہ مصلحت کس چیز میں ہے، عوام کے لیے کس چیز میں زیادہ مصلحت ہے. تو اس کو پھر انہوں نے سیاست شرعیہ کا نام دیا کہ مصلحت کی بنیاد پر وہ کوئی تعزیری سزا جاری کرے، تو ان کو انہوں نے نام دیا تھا سیاست شرعیہ. تو یہ بھی ایک قسم کا، یعنی خاص کر تعزیری سزاؤں میں اس مصلحت کے لیے سیاست شرعیہ کا لفظ استعمال ہونے لگا. بہرحال تو یہ ایک تاریخی سلسلہ ہے ان الفاظ کا، اور یوں یہ جو ہے یہ الفاظ فقہ کی کتابوں کے اندر استعمال ہوئے. اب ہم آتے ہیں 7ویں نقطے کی طرف، فقہا کی آراء، کہ مصلحت کے سلسلے میں فقہا کی آراء کیا ہے، کہ کیا استحسان اور مصلحت کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ حجت ہے یا نہیں ہے، یا اس کو بالکل لغو قرار دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے، اس کے بعد پھر فقہائے شافعیہ کی ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فقہائے حنابلہ کی رائے ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر ائمہ اباضیہ، شیعیہ وغیرہ کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے. تو ہم مختصراً ان آراء کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے فقہائے حنفیہ اور مالکیہ. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ان کے متبعین کی طرف مصنف نے یہ بات منسوب کی ہے کہ انہوں نے استحسان اور استصلاح پر، یعنی مصلحت پر اعتماد کیا ہے اور ان پر عمل کیا ہے، اور اس حوالے سے ان مصلحت اور استحسان کو یہ دونوں یعنی کہ یہ دونوں مسلک والے حضرات باقاعدہ حجت مانتے ہیں. یہ ہے مصنف کے بقول حنفی اور مالکیہ کی رائے. اب ذرا اس کے ضمن میں مصنف نے جو تفصیلات ذکر کی ہے اس کا حاصل 2-3 نکات میں سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ذکر کیا ہے حنفیہ کی رائے کو. حنفیہ کے بارے میں جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حنفیہ نے استحسان کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے حنفیہ نے ایجاد کیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور استحسان کو حنفیہ نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، جس کو ہم نے پڑھا تھا استحسان قیاسی اور استحسان ضرورہ. استحسان قیاسی تو در حقیقت قیاس ہی کی ایک قسم ہے، لیکن استحسانی ضرورہ در حقیقت مصلحت ہی کا اعتبار ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف قیاس اور دوسری طرف مصلحت کا اعتبار ہوتا ہے، مقصد شریعت کا. تو قیاس کو چھوڑ کر اس مصلحت اور مقصد شریعت کی بنیاد پر کوئی الگ فیصلہ کیا جاتا ہے جو قواعد قیاسیہ کے خلاف ہو، تو یہ مصلحت ہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ نے استحسان کے ضمن میں مصلحت کا اعتبار کیا ہے. ٹھیک ہے.
حنفیہ کے حوالے سے دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حنفیہ نے مصلحت کو یا استحسان کو کوئی مستقل اور الگ سورس یا مصدر کا نام نہیں دیا، جس طرح قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. تو اس طرح حنفیہ نے استحسان یا مصلحت کو کوئی مستقل دلیل یا ماخذ یا سورس نہیں کہا، بلکہ حنفیہ کے یہاں استحسان یا مصلحت جو ہے یہ ایک استثنائی اور ایکسیپشنل آپشن ہے، ایک استثنائی طریقہ ہے جو قیاس ہی کے تابع ہے. یعنی اصل تو قیاس ہے، لیکن بسا اوقات قیاس پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک ناقابل برداشت تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک ایکسیپشنل طریقہ، ایک استثنائی طریقے پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ہے استحسان یا مصلحت مرسلہ. تو حنفیہ نے قیاس کے ضمن میں استحسان کو یا مصلحت مرسلہ کو لایا ہے، اس کو مستقل دلیل نہیں کہا. یہ بات بھی ہوگی. تیسری بات فقہائے حنفیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ نے مصلحات یا مصالح مرسلہ کو باقاعدہ موضوع بنا کر اس پر بحث نہیں کی، جس طرح فقہائے مالکیہ نے کی ہے، جسے آگے آئے گا. البتہ استحسان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اس کے ضمن میں انہوں نے مصلحت کا ذکر کیا ہے، اور اس پر انہوں نے کئی مسائل بھی ذکر کیے ہیں. کچھ مثالیں ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، اور جیسے کہ اجیر مشترک کو ضامن قرار دینا. اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ مرتد ہوتی ہے بینویت کی غرض سے، تو ارتداد کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ اس کا وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اس جیسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ انہوں نے فقہائے حنفیہ کے حوالے سے یہ نقطہ ذکر کیے، تفصیلات ذکر کی. جہاں تک فقہائے مالکیہ کی تفصیلات ہے، تو اس حوالے سے فقہائے مالکیہ جو سب سے ایک یعنی فقہائے مالکیہ نے ہی مصلحت مرسلہ کو باقاعدہ ایک موضوع بنا کر اور ایک مستقل ماخذ اور سورس بنا کر اس پر بحث کی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک استحسان کی بات ہے، تو فقہائے مالکیہ نے استحسان کو مصالح مرسلہ کی ایک ضمنی قسم کے طور پہ ذکر کیا ہے. لہٰذا ان کے ہاں مصلحت کس کو کہتے ہیں؟ ان کے ہاں بس مصلحت یہ ہے کہ بھئی شریعت کے مقاصد اور مصالح کی بنیاد پر کوئی حکم یا فیصلہ جاری کر دینا، خواہ اس کے اندر قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی پائی جائے جیسے کہ استحسان میں ہوتا ہے، یا قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی نہ پائی جائے، اور صرف وہاں پر یعنی فقہائے مالکیہ جو ہے وہ بنیادی طور پر مصالح کے ضمن میں استحسان کو بھی لاتے ہیں کہ اگر قواعد قیاسیہ کی مخالفت کر کے مصلحت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ جاری کر دیا گیا تو وہ بھی مصلحت ہے، اور قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی نہ ہو، بلکہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر کوئی قواعد قیاسیہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی شریعت نصوص وہاں نہیں چلتے، جیسے کہ انتظامی معاملات ہے، تو وہاں پر صرف اور صرف مصلحت ہی ایک بنیادی دلیل ہوتی ہے، اہم سورس ہوتا ہے، تو صرف مصلحت کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہ فقہائے مالکیہ نے یہ رائے اختیار کی. اور جیسے میں نے بتا دیا کہ فقہائے مالکیہ ہی وہ سب سے یعنی مشہور مسلک ہے اس حوالے سے کہ جنہوں نے مصالح کو ایک مستقل مصدر کا نام دے دیا، مستقل مأخذ ہے ان کے ہاں. یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن، سنت، اجماع، قیاس وغیرہ کے جو مآخذ وہ نہ ہو تو صرف اور صرف مصالح کی بنیاد پر بھی، مصالح شریعت اور مقاصد شریعت کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے اچھا پھر اس کے بعد فقہائے مالکیہ کے مسلک کو جن حضرات نے بعد میں نقل کیا، جیسے امام شاطبی وغیرہ حضرات اعتصام اور الموافقات وغیرہ میں جن حضرات نے فقہائے مالکیہ کی رائے کو ذکر کیا ہے، تو ان کے ہاں فقہائے مالکیہ کے ہاں استحسان یا استصلاح کے لیے 3 شرائط کا تذکرہ ملتا ہے کہ فقہائے مالکیہ جو ہے وہ مصالح یا استصلاح پر 3 شرائط کی صورت میں عمل کرتے ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ مصلحت اور مقاصد شریعہ کے درمیان میں موافقت ہو، دونوں کے درمیان تضاد نہ ہو. یعنی جس مصلحت کو آپ لے رہے ہیں، جس مصلحت کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، اس مصلحت میں اور شریعت کے جو عام مقاصد ہے نا، جیسے کہ ضروریات 5 ہے، حفظ نسل وغیرہ، حفظ نفس وغیرہ، تو ان میں جو ہے درمیان میں کوئی تضاد وغیرہ نہ ہو، اور شریعت کے اصول اور دلائل میں سے کسی دلیل کی مخالفت بھی لازم نہ آئے. ایک شرط یہ ہے، یا ایک قید یہ ہے. دوسری قید یا شرط یہ ہے کہ مصلحت پر
وہاں عمل کیا جا سکتا ہے جہاں پر جن معاملات کا جو معاملات یعنی کہ معللہ ہے یا معقولہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مصالح کا اعتبار ان معاملات ان امور میں کیا جائے گا جو امور معللہ ہے، یعنی جن کی تعلیل، جن کی علت، جن کی کا مقصد اور مصلحت بتائی جا سکتی ہو، تو وہاں پر مصلحت پہ عمل ہوگا۔ اس کے مقابل میں جو امور تعبدیہ ہے جیسے عبادات وغیرہ ہے، تو ان میں مصلحت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معللہ اور ایک ہے تعبدی۔ تو تعبدی وہ ہے جو عبادات ہے، جس نماز روزہ وغیرہ ہے، تو ان کی مصالح یا ان کے مقاصد کی بنیاد پر وہاں کوئی شرعی حکم لاگو نہیں کیا جا سکتا، بس جو شریعت نے بتا دی ہے بس اس تک وہ عبادات ہے۔ ہم مصالح کی بنیاد پر نئے نئے عبادات یا ایجاد نہیں کر سکتے، کوئی نیا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں جو معللہ ہے، جیسے خرید و فروخت کے معاملات اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں شریعت کے، تو ان میں آپ مصالح کی بنیاد پر نئے نئے فیصلے یا حکم جاری کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری شرط یا دوسری قید ہے۔ تیسری شرط یا تیسری قید ان کے ہاں یہ ہے کہ مصلحت مرسلہ کے لیے ضروری ہو کہ اس کے ذریعے شریعت کے جو امور ضروریہ ہے نا اس کی حفاظت ہوتی ہو۔ امور ضروریہ کا مطلب وہی 5 کہ نفس، نسل، دین اور عقل اور مال وغیرہ کی حفاظت ہو رہی ہو، یا حرج کا دور کرنا مقصود ہو، رفع حرج ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قیودات ہیں مشہور، اور یہ جو ہے 3 شرائط ہے فقہائے مالکیہ کے ہاں۔ بہرحال تو خلاصہ کیا ہوا کہ فقہائے حنفیہ اور مالکیہ دونوں نے مصلحت کا اعتبار کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ نے استحسان کے ضمن میں مصلحت کو کچھ دیا ہے، اور فقہائے مالکیہ نے مصالح کو اصل اور مستقل سورس قرار دے کر استحسان کو اس کے ضمن میں لایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ دو یعنی کہ فقہائے حنفیہ اور فقہائے مالکیہ کی رائے۔ اچھا، پھر یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ آخر میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عصر حاضر کے کچھ محققین جیسے شیخ ابو زہرہ اور شیخ وہبہ زحیلی، ٹھیک ہے، ان حضرات نے جب استحسان، جب مصلحت پر بحث کی ہے، مصلحت مرسلہ یا استصلاح پر، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے فقہائے حنفیہ کو فقہائے شافعیہ کی طرح یہ قرار دیا کہ فقہائے حنفیہ کے ہاں بھی مصالح مرسلہ کا اعتبار نہیں ہے، اور فقہائے حنفیہ جو ہے وہ مصالح مرسلہ پر عمل نہیں کرتے، شیخ ابو زہرہ اور اسی طرح شیخ وہب زحیلی۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ حنفیہ اور شافعیہ کی رائے ایک جیسی ہے، اور وہ دونوں مصالح کا اعتبار نہیں کرتے اور مصالح مرسلہ پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ حنفیہ نے جو استحسان ضرورہ کا نام، جو استحسان کی دوسری قسم بتائی ہے استحسان ضرورہ، وہ مصلحت ہی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس ضمن میں جتنی تفصیلات ذکر کی ہے وہ ساری کی ساری تفصیلات مصالح مرسلہ یا استصلاح پر ہی منطبق ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کی جو فکر ہے وہ اس حوالے سے مالکیہ کی رائے اور فکر کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس حوالے سے انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کی ایک عبارت بھی ذکر کی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر دونوں کی رائے کا خلاصہ۔ آخری نقطے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حنفیہ اور مالکیہ کی رائے میں فرق صرف یہ ہے کہ حنفیہ اس موضوع میں داخل ہوئے تھے استحسان کے دروازے سے، اور پھر نکلے ہیں وہ استصلاح یا مصلحت کے دروازے سے، کہ حنفیہ نے اصلاً اس موضوع کو استحسان کا نام دیا، اور اس کے ضمن میں مصلحت کا بھی ذکر کیا نا استحسان ضرورہ میں، اور وہاں سے پھر اس موضوع کو ختم کر دیا۔ جبکہ فقہائے مالکیہ اس کا برعکس کیا ہے۔ فقہائے مالکیہ میں نے اس دروازے میں یا اس موضوع کے اندر مصلحت اور استصلاح کے دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور استحسان کے دروازے سے نکلے ہیں، کہ انہوں نے استحسان کو ضمنی طور پر ذکر کیا، اصلا انہوں نے مصلحت کو ذکر کر دیا۔ باقی شروع سے لے کر آخر تک مکمل ان کی آراء کو دیکھا جائے، اور حنفیہ نے استحسان کی جتنی بھی مثالیں ذکر کی ہے استحسانی ضرورت کی، وہ ساری کی ساری مثالیں استصلاح اور مصالح مرسلہ پر منطبق ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ نے بھی مالکیہ کی طرح مصلحت پر عمل کیا ہے اور مصلحت کا اعتبار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر فقہائے حنفیہ کی رائے اور مالکیہ کی۔
اس کے بعد یہ فقہائے شافعیہ کی رائے ہے، یہ تھوڑی تفصیلی ہے، اور اس کے بعد یہ فقہائے حنابلہ کی رائے ہے. تو فقہائے شافعیہ کی رائے کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے. پھر اس کے بعد فقہائے حنابلہ کی رائے، اور یہ جو دیگر حضرات کچھ مسالے کا تذکرہ کیا ہے ان کی رائے، اور یہ آخری نقطہ، یہ 3 چیز انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے. تو فقہائے شافعیہ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ آیا استحسان پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. فقہائے شافعیہ میں سے امام شافعی رحمہ اللہ بڑے مشہور شخصیت ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے استحسان اور استصلاح پر بہت زیادہ رد کیا ہے، سخت رد کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب الام کے اندر باقاعدہ ایک فصل باندھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے کتاب ابطال الاستحسان، اور وہاں انہوں نے بڑا سخت رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی ان کی فقہائے امام شافعی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بھئی شریعت انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت اور حاجت ہے شریعت نے ان تمام چیزوں کو بتا دیا ہے، یا تو قرآن و سنت میں واضح الفاظ کے ساتھ یا قیاس کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت اور قیاس کے علاوہ اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کہیں کہ احکام بتائے جا سکتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی رائے یہ ہے کہ استحسان کا کوئی ضابطہ، کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان پہ عمل کیا اس نے نئی شریعت ایجاد کر لی. تو ان تمام تفصیلات سے امام شافعی نے جو ذکر کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے استحسان اور استصلاح کا موقف جو ان کا ہے وہ سخت ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے استحسان اور مصلحت پر یا استصلاح پر جو رد کیا ہے اور اس رد کے لیے جو دلیل دی ہے، اس دلیل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی نے جو استحسان یا استصلاح پر رد کیا ہے وہ استحسان اور استصلاح کا ذاتی مفہوم ہے، اس کا شرعی مفہوم ان کی نظر میں نہیں ہے. ان کے شرعی مفہوم جو حنفیہ اور مالکیہ نے لیا ہے اس پر انہوں نے رد نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب استحسان یا استصلاح پر رد کرتے ہیں تو وہ یوں بتاتے ہیں کہ بھئی شریعت نے تمام چیزوں کو بتا دیا ہے قرآن و سنت میں یا قیاس کے ذریعے. اور وہ کہتے ہیں کہ احسب الانسان یترک سدی الیوم اکملت لکم دینکم. تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین مکمل ہے، لہٰذا اب استحسان یعنی کہ ذاتی خواہشات کی بنیاد پر آپ شرعی احکامات نہیں بتا سکتے، کیونکہ جس کا کوئی معیار نہیں ہے، جس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہے. تو اس دلیل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جس استحسان اور جس استصلاح پر رد کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ استحسان اور استصلاح کا وہ مفہوم ہے جو اس کا ذاتی مفہوم ہے، یعنی کہ انسان کے خواہشات پر مبنی استحسان اور استصلاح، جس کے لیے شریعت کے اندر کوئی دلیل نہ ہو، کوئی معیار نہ ہو قرآن و سنت سے، اس پر انہوں نے رد کیا ہے. جبکہ حنفیہ اور مالکیہ نے جس استحسان اور استصلاح کو لیا ہے وہ تو وہ والا مفہوم نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو ذاتی اور خواہشات پر مبنی استحسان نہیں ہے یا استصلاح. وہ تو وہ ہے جو مقاصد شریعت کے موافق ہو، جس کے اپنے حدود اور ضابطے موجود ہیں، جس کے لیے باقاعدہ قرآن و سنت وغیرہ سے کوئی دلیلی اور کوئی نہ کوئی بیس اور بنیاد بھی موجود ہو. انہوں نے وہ لیا ہے. تو اس کا رد امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے موجود نہیں ہے، انہوں نے اس کا رد نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے فقہائے شافعیہ کے جو بعد کے حضرات ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسی لیے استحسان اور استصلاح کو فی الجملہ قبول کیا ہے. حالانکہ انہوں نے امام شافعی کے ہاں، ان کے ہاں امام شافعی کی یہ عبارات سامنے موجود تھی، من استحسن فقط شرع، اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی عبارات کی اس طرح توضیح اور اس طرح تشریح کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ فقہائے شافعیہ بھی استصلاح اور استحسان کو قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو 4 حضرات ہیں، سب سے پہلے امام الحرمین یعنی امام الجوینی رحمہ اللہ، انہوں نے اصول فقہ میں ایک کتاب لکھی البرہان فی اصول الفقہ، اور وہاں انہوں نے مختلف ایسی باتیں کی ہیں جن سے فی الجملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی اور فقہائے شافعیہ کے ہاں بھی استحسان اور مصلحت کا اعتبار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر امام الحرمین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ
امام شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اصحاب کی رائے یہ ہے کہ اگر متفق علیہ اصولوں میں سے، جو متفق علیہ اصول ہے نا قرآن سنت اجماع قیاس، اگر ان اصولوں میں سے کوئی اصول نہ ہو تو بھی استدلال پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہ امام الحرمین نے ذکر کیا ہے. تو اس استدلال سے کیا مراد ہے پھر؟ تو کئی معاصر علماء کہتے ہیں کہ اس استدلال سے استحسان مراد ہے. اسی طرح امام جوینی رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی اصول متفقہ یا اصول ثابتہ میں سے کوئی اصول موجود نہ ہو تو التمسک بالمعنی کیا جائے گا، یعنی معنی سے استدلال کیا جائے گا. اسی طرح ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ احکام کا دار و مدار معانی مرسلہ پر بھی ہو سکتا ہے، تو معانی مرسلہ کا لفظ انہوں نے یوز کیا. اسی طرح مناسب مرسل کا لفظ انہوں نے یوز کیا. تو امام جوینی رحمہ اللہ نے استدلال مرسل، معانی مرسلہ اور مناسب وغیرہ اس طرح کے الفاظ جو یوز کیے ہیں، اور وہاں باقاعدہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ متفق علیہ اصول قرآن سنت اجماع و قیاس وغیرہ نہ ہو تو جو فقہا ہے پھر وہ اس طرح کے دلائل سے استدلال کرتے ہیں، یعنی استدلال مرسل، معانی مرسلہ وغیرہ سے. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شافعیہ کے حضرات نے بھی مصلحت کا اعتبار کیا ہے استحسان کا. پھر اس کے بعد آتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ. انہوں نے المستصفیٰ کے اندر بڑی تفصیلی بحث کی ہے مصلحت پر، مقاصد وغیرہ پر. ٹھیک ہے، تو وہاں انہوں نے جو بحث کی ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ استحسان اور مصالح کو انہوں نے ادلہ موہومہ میں سے شمار کیا. وہ کہتے ہیں یہ ادلہ موہومہ میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر کیا کیا کہ استحسان اور مصالح کے معتبر ہونے پر یا اس کے حجت ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ذکر کی ہے کہ بھئی یہ معتبر ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ استحسان یا استصلاح کو تب ادلہ موہومہ میں شمار کرتے ہیں جب وہاں اس طرح کی شرائط موجود نہ ہو. اگر وہ شرائط موجود ہو تو پھر وہ ادلہ موہومہ میں نہیں ہے بلکہ وہ حجت معتبرہ ہے. وہ شرائط کون سی ہے؟ وہ شرائط 3 ذکر کی ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے. ایک کہ بھئی وہ مصلحت ضروریہ ہو، جس طرح 3 کیٹیگری ہے مصالح کی، ضروریات، حاجیات، تحسینیات. تو مصلحت جو حجت معتبرہ ہوگی وہ تب ہوگی جب وہ مصلحت ضروریہ ہو، پہلی کیٹیگری میں ہو. نمبر 2 مصلحت قطعیہ ہو، یعنی وہ جو مصلحت ہے وہ شریعت کی غایت اور مصلحت ہے اس کا علم قطعی طور پر ہو جائے، کوئی احتمالی یا ظنی طور پر نہ ہو، یعنی اس کے لیے باقاعدہ یقینی دلائل موجود ہو. اور نمبر 3 کہ وہ مصلحت کلیہ ہو. کلیہ کا مطلب کسی خاص ایک فرد یا 2 آدمیوں کے لیے مصلحت نہ ہو، اس میں عوام کے لیے مصلحت ہو. تو اگر مصلحت ضروریہ ہے، قطعیہ ہے، کلیہ ہے تو پھر وہ مصلحت معتبرہ ہے اور وہ حجت معتبرہ ہے اور اس پر اعتبار کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ قرآن سنت اجماع اور قیاس جیسے دلائل، جیسے اصول اور جیسے مآخذ موجود نہ ہو تو بھی ایسی مصلحت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو دیکھیے امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی جو مفہوم بیان کیا، جو مصلحت کی تفصیل بیان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مصالح کا اعتبار ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے مصلحت کو یا استحسان کو اصول موہومہ یا ادلہ موہومہ میں سے شمار کیا تھا، لیکن پھر اس کے باوجود انہوں نے 3 شرائط کی موجودگی میں اس کو معتبر قرار دیا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جہاں وہ شرائط نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ 3 شرائط، تب وہ ادلہ موہومہ میں شمار ہوگا. اگر یہ 3 دلائل، اگر یہ تینوں اصول موجود ہو یا کوئی اور شرعی دلیل موجود ہو مصلحت کے معتبر ہونے پر تو پھر وہ ادلہ موہومہ نہیں ہے امام غزالی رحمہ اللہ کے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کی پھر کئی مثالیں بھی دی ہیں، اور مصنف کے بقول کہ امام غزالی نے جو یہ شرط لگائی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ مصلحت ضروریہ ہو، تو امام غزالی رحمہ اللہ نے جو مثالیں دی ہے وہ بعض مثالیں مصلحت ضروریہ کی نہیں ہے، مصلحت حاجیہ کی دی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بنیادی طور پر پھر آخر میں مصنف نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ ان کی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو 3 شرائط کا تذکرہ کیا ہے وہ مصلحت کے معتبر ہونے کے لیے نہیں ہے. مصلحت معتبر ان کے ہاں ان 3 شرائط کے بغیر بھی ہے.
یہ جو 3 شرائط ہے اس کا اعتبار امام شافعی رحمہ اللہ تب کرتے ہیں کہ جب نص اور مصلحت کا آپس میں تعارض ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ مصلحت کو نص پر تب ترجیح دی جائے گی جب وہاں یہ 3 شرائط پائی جائے. یہ مصنف کی رائے ہے امام شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی. ٹھیک ہے کہ شیخ مصطفیٰ الزرقاء نے آخر میں خلاصے کے طور پہ یہ بتا دیا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو 3 شرائط ذکر کی ہے وہ مصلحت کے معتبر اور حجت ہونے کے لیے نہیں ہے. مصلحت تو ان کے ہاں ویسے بھی معتبر ہے بشرطی کہ اس کے لیے کوئی شرعی بیس موجود ہو. یہ جو 3 شرائط ہے یہ ہے صرف نص پر مصلحت کو مقدم کرنے کے لیے یہ 3 شرائط موجود ہے. بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوافی کے ہاں مصلحت کا اعتبار ہے امام غزالی کی رائے کو جب آپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد امام عز بن عبد السلام آتے ہیں. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام. اس میں بھی انہوں نے بہت سارے مقامات پر جو ہے مقاصد شریعہ کا تذکرہ کیا ہے. مصالح الانام کے لفظ یوز کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کے الفاظ ہے کہ ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد او عرفان بان هذه المصلحه لا يجوز اهمالها. بہرحال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شریعت کے مقاصد کے تتبع سے جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جلب مصلحت یا یہ درء مفاسد جو ہے یہ شریعت کے اندر معتبر ہے تو پھر اس کو ترک کرنا درست نہیں ہے. اگرچہ وہاں اجماع نص قیاس وغیرہ نہ ہو تو بھی ایسی مصلحت کا اعتبار کیا جائے گا. یہ امام عز بن عبد السلام جو کہ امام شافعی کے بڑے فقیہ النفس فقیہ ہے تو انہوں نے بھی مقاصد کا اعتبار کیا ہے. اسی طرح انہوں نے کئی جگہ پر یہ ذکر کیا ہے یعنی وہ جب ادلہ اور مآخذ اور سورسز کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ 4 کے بجائے 5 کا ذکر کرتے ہیں. کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استدلال معتبر. کیا نام دیا 5واں؟ استدلال معتبر. تو کئی اور پھر ان کی مثالیں جو دیتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ استدلال معتبر جو ہے وہ ان کے ہاں استحسان اور مصلحت مرسلہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ انہوں نے باقاعدہ واضح الفاظ میں استحسان پر رد بھی کیا ہے امام شافعی کی طرح. انہوں نے لکھا ہے کہ لیس لأحد ان یستحسن ولا ان یستعمل مصلحة مرسلہ. دیکھیے انہوں نے کہا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ استحسان کرے یا مصلحت مرسلہ پہ عمل کرے، لیکن وہ جس استحسان اور مصلحت مرسلہ پر رد کر رہے ہیں جسے میں نے آپ کو بتا دیا اس کا مفہوم وہی ہے جو امام شافعی کے ہاں ملحوظ تھا کہ استحسان اور مصلحت کا ذاتی مفہوم لیا جائے، ان کا وہ مفہوم لیا جائے جو انسانی خواہشات پر مبنی ہو. اور حنفی اور مالکیہ نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعیہ کے ہاں بھی یہ معتبر ہے. جہاں تک یہ آخری شخصیت ہے علامہ عامدی رحمہ اللہ، شیخ ابو الحسن عامدی رحمہ اللہ، یہ بڑی مشہور شخصیت ہے. الاحکام فی اصول الاحکام انہوں نے لکھی ہے، وہ ہو گئے. اور اسی کے علاوہ جو ہے ابن حاجب المالکی ہو گئے. تو ان حضرات نے کیا کیا؟ ان حضرات نے فقہائے شافعیہ اور حنفیہ کی طرف سب کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ ان کے ہاں استحسان، ان کے ہاں مصالح کا کوئی اعتبار نہیں ہے. علامہ عامدی کے بقول صرف مصالح ضروریہ کلیہ کا اعتبار ہے. یعنی امام عامدی رحمہ اللہ نے حنفیہ اور شافعیہ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ مصالح معتبر ہے جو ضروریہ ہو، کلیہ ہو اور قطعیہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی مصالح معتبر نہیں. اور امام ابن حاجب المالکی نے فقہائے مالکیہ کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ ان کے یہاں مصالح معتبر نہیں ہے. تو شیخ مصطفیٰ الزرقاء فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کو وہم ہوا ہے اور ان دونوں حضرات کی رائے جو ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتی. انہوں نے ائمہ کی طرف جو باتیں منسوب کی ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی، جیسے کہ پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا. تو بہرحال یہ خلاصہ ہو گیا. یہاں سے انشاءاللہ پھر اس کو کل دیکھتے ہیں.